बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अफकार के साथ मेज़बान नसरीन नकवी और प्रोड्यूसर कामरान तारिक हाजिर हैं। हम सब जिंदगी जीते हैं, लेकिन हमारे दरमियान कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो जिंदगी को एक आम नज़र से देखने की बजाय मुआशरती संवार की ख्वाहिश के साथ देखते हैं। ये वही अफराद हैं जिनका ताल्लुक अदब से है और जो अपने कलम से मुआशरती संवार की कोशिशों के साथ साथ मुआशरती तारीख भी रकम करते हैं। आज के हमारे मेहमान कलम कबीला से ताल्लुक रखते हैं और मुआशरे में संवार लाने की न सिर्फ ये कि वजह भी हैं, बल्कि महफिल की रौनक भी हैं और मुस्तकबिल पे इनकी नज़र भी है और मुस्तकबिल में अदब के फ़रोग़ के मुतमन्नी भी हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी अपने मोहतरम शायर हज़रात अंजुम सलीमी साहब और अमाद अज़हर साहब को। बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका खलूस कि रेडियो पाकिस्तान ने हमें याद किया। ये मेरे जज्बात भी यही हैं जो हमाद भाई ने कहे। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं आप दोनों हजरात के साथ अपनी तमाम तरकोताहियों और कम इल्मी के साथ कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल में भी सीख पाऊंगी और खुशकिस्मती का बायस है ये। इससे पहले कि हम आज की मौजू की तरफ बढ़ें जो कि आगे चलकर हमारे प्रोग्राम में सामने आएगा, मैं पहले आप दोनों हजरात से कुछ आपकी इब्तदाई ज़िंदगी, आपकी अदबी ज़िंदगी और आपकी फ़नी ज़िंदगी के बारे में न सिर्फ ये कि ख़ुद जानना चाहूँगी, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे सामने मोहतरम जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी जान सकें। तो अंजुम सलीमी साहब, आपका अदबी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है और कहाँ से शुरू हुआ, ये मेरी तन्हाई से शुरू हुआ। और तन्हाई मेरा ख्याल है कि बेहतरीन तख्लीकी जो उस्ताद भी होती है, मुहर्रक भी होती है। तन्हाई और उदासी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तख्लीक की तरफ माइल करती हैं और खुशकिस्मती से मुझे तन्हाई भी ज़्यादा मिली और उदासी भी। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि जब मैंने सोचना शुरू किया, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सोच सकता हूँ, तो उसके इजहार के लिए भी कोई फिर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे बेहतर मुझे लगा कि मैं जो शायरी है वो बेहतरीन ज़रिया इजहार हो सकती है। अगरचे मेरी दिलचस्पी मुसव्वरी से भी रही और आर्ट के मुख्तलिफ शोबों से रही, लेकिन आधी कामयाबी आपकी वहाँ से शुरू हो जाती है जब आप ये दरियाफ्त कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि आप असल में हैं क्या। तो मैंने जो अपने आप को जानना, जो थोड़ा सा पहचाना, तो मुझे लगा कि ये शायरी एक ऐसा मीडियम है जिससे आप बेहतर मैं अपनी ज़ात का इजहार कर सकता हूँ। जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। और आपने कहा कि उदासी और तन्हाई शायरी की वजह बनी, यानी तख्लीक का जो अमल है उसमें आपकी ज़ात उभर कर सामने आई। और आपकी शायरी को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी एक उदासी की लहर हमें भी अपनी लपेट में ले लेती है। जिस तरह आपने कहा कि उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ। और आपने कहा कि अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में इस कदर जोर से हंसता हूँ कि डर जाता हूँ। क्या कहने। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत गहरी बात है। तो ये दुख कोई आनन फानन ज़ात को मिला या नेचर आपकी ऐसी थी कि जूद हिस्स थे आप, जूद रंज थे आप, और उदासी और ये तन्हाई आपके ऊपर गालिब आती गई? तबीयत में ऐसी बात होती है कि ज़्यादा हिसास जो बंदा होता है तो उस जूद रंज भी होता है वो। और तख्लीकी तन्हाई के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो अमल आप पर गुज़रता है उसका रद्द अमल आपने देना होता है। ज़रूरी नहीं कि वो फौरी रद्द अमल हो, वो कुछ सालों बाद भी किसी सूरत में तख्लीक का हिस्सा बन सकता है। तो तबीयत में अगर इतना हसासियत ना हो तो फिर एक आम नज़र होती है देखने वाले की, सोचने वाले की, जिस तरह के हमारे आम लोग होते हैं कि उनके सामने जितना बड़ा हादसा हो जाए वो गुजर जाते हैं, बराबर से रुकते नहीं हैं। कुछ रुक जाते हैं, कुछ महसूस करते हैं कि वो वाक़या उन पर बीता है। तो ये फ़र्क होता है देखने का, सोचने का कि आपने उसको कितनी
حساسیت سے کتنی گہرائی تک اپنے اندر اس واقعے کو اتارا ہے. جی بالکل، اس واقعے کو اتارا ہے اور پھر آپ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے کتنے کام آئے ہیں اور ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ادبی سفر ماشاءاللہ بہت ساری آپ کی تخلیقات پر محیط ہے. آپ کی کتابوں کا بھی ہم ذکر کریں گے جو نہ صرف یہ کہ اردو بلکہ پنجابی زبان کی بھی ہیں. خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ عماد اظہر صاحب، اور آپ نہ صرف یہ کہ شاعر ہیں بلکہ آپ نے تو فلم میکنگ میں بھی بہت اپنا سفر جو ہے کامیابی سے طے کیا ہے. اور یہ دو مختلف جہتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپس میں کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوتا ہے. آرٹ کا ایک لنک تو ہوتا ہے. جی بالکل. تو عماد اظہر صاحب، آپ ذرا اپنے اس فنی اور اس تخلیقی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. وہی سوال ہوگا کہ ابتدا کہاں سے، کب اور کیسے ہوئی؟ کسی بھی شاعر کی ابتدا بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کائنات کی ابتدا ہوتی تھی. یعنی تخلیق ہوتی ہے لیکن یہ نہیں معلوم پڑتا کہ یہ کہاں سے تخلیق ہو گئی یا کون سا لمحہ تھا، وقت کون سا تھا. تو اس کا مکمل جائزہ لینا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس لمحے میں، اور ہاں وہ کوئی خاص لمحہ ہوتا ضرور ہے لیکن وہ میری سوچ سے یا میری دسترس سے باہر ہوتا ہے. کہیں آمد ہوتی ہے. ایک یہ اعزاز والی بات ہے جب غیب سے ایک ہاتھ نکل کے جو ہے وہ آپ کو عطا ہو جائے اور وہ آپ کو غزل دے دے، شعر دے دے، نثر دے دے، یا میں فلم میکنگ کا کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی نیا فریم دے دے. تو یہ آمد کی بات ہے ساری. جیسے کہ انجم سلیمی کے اوپر ان کی تنہائی نے قابو پا لیا، ان کو ایک دکھ تو نہیں ہم کہیں گے لیکن ایک اداسی شاید ان کی طبیعت پر غالب آ گئی. آپ کے اس حوالے سے کیا احساسات اور آپ کی کیا؟ میرے ساتھ یہ رہا ہے کہ میں جو ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوں نا، وہ میں متاثر خدا کی بلیسنگ سے ہوں، اس کی رحمت سے ہوں، یا آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کی مسٹری میں اس قدر گم ہوں کہ مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. میرے ہاں ہجر کا تصور ہی نہیں ہے، میرے ہاں تنہائی ہے ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے اب تھوڑے سے آپ کے کلام میں ایگریسو بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک منظر کو لیے دوسرے منظر میں چلے، اس طرح خواب تغیر کے برابر میں چلے، میں تجھے مسند درویش نہیں بخشوں گا، چاہے تو اڑتا پھرے چاہے سمندر میں چلے. جی جی جی، یہ ایک لمحہ ہے. اچھا انجم سلیمی صاحب، اب آتے ہیں آپ کے فنی سفر کی طرف. تو آپ کی پہلی کتاب کب شائع ہوئی اور کس زبان میں؟ پہلی کتاب میری پنجابی زبان میں، کیونکہ میں خواب پنجابی میں دیکھتا ہوں اور میری مادری زبان پنجابی ہے. تو پہلی کتاب میری پنجابی، دوسری بھی پنجابی آئی تھی اور سکے اتھر اس کا نام تھا. 82 میں وہ شائع ہوئی تھی اور اس وقت میں 18 سال کا تھا. ماشاءاللہ. اور دوسری آپ کی کتاب جو پنجابی کی ہے سنتاپ، تو اس کے بارے میں بلکہ دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ کن موضوعات پر مبنی ہے، کیونکہ مجھے تو دونوں ہی دکھ کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ان کے ناموں سے. مرکزی جو موضوع ہوتا ہے وہ تو میری اپنی ذات ہے. جی. بلے کا ایک سوال تھا، کی جانا میں کون، وہ میرا بھی سوال بن گیا اور وہ سوال ہی جواب بھی تھا، اور اسے میں نے خریدنا شروع کیا اپنے اندر سے، اپنی ذات کی تہ سے. تو وہ جو سوالات بنتے گئے، سوالوں سے سوال نکلتے رہے اور سوال بھی جواب سے بھی سوال نکلتے رہے، تو وہی وہ میری شاعری کا وہ ذریعہ بنتے رہے. انجم سلیمی صاحب، یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو جاننا کس حد تک ضروری ہے؟ اپنے آپ کو جاننا ہی زندگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو آپ جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ پتھر ہیں، آپ بے حس ہیں اور زندگی کی رمق نہیں ہے آپ میں. سوچنا جو ہے وہی زندگی ہے. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ آپ نے اردو شاعری کی کتاب، اس کا عنوان بھی اپنی میں ذات کے حوالے سے لکھا. کتاب ہے جی، نظم کی کتاب ہے، ایک قدیم خیال کی نگرانی میں. میں جو ہے وہ غزل کی کتاب ہے، لیکن اس کا موضوع آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظم کا موضوع آپ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتی ہیں آپ کہ وہ ایک ہی موضوع پہ وہ ساری شاعری. تو انجم سلیمی صاحب، پھر یہ شاعری یکسانیت کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ یکسانیت موضوع کے اعتبار سے نہیں، یکسانیت کا نہیں ہے، یہ مختلف تہیں ہیں.
مختلف جو سوال ہیں ان کو کریدنے کی، ان کا جواب کریدنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ یکسانیتی سے حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ہے، لیکن یہ میں وہ انا نہیں ہے، وہ غرور نہیں ہے، یہ میں کا سرور ہے جو آپ اپنی ذات کو دریافت کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. تو یہ آگہی ہے. تو آگہی جو ہوتی ہے وہ یکسانیت کا شکار نہیں ہوتی. آگہی تو بہت وسیع ہے، اس میں جتنے موضوع آپ جتنا مرضی پھیلا لیں اس کو، وہ یکسانیت کا شکار نہیں ہوتی. جی بالکل، اس میں یکسوئی ہوتی ہے، یکسانیت نہیں ہوتی. آفاقیت پر مبنی ہے آگہی. تو جناب آپ سے بھی گفتگو ہماری جاری رہے گی. عماد اظہر سے میرا سوال ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی شاعری کے اوپر بھی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ اداسی اور دکھ کا تو اس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں جو ادب اور کمرشلزم کہا جا رہا ہے کہ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب ہمیشہ ادب رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، لنک کرنا ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ، تو آپ اس ادب کو جو ایک شکل دیتے ہیں، نئی شکل دیتے ہیں، اس میں وہ تاثر بن جاتا ہے کہ یہ کمرشل ہے یا یہ کمرشل نہیں ہے. تو جس طرح اب میرا کام ہے، میں شاعری کرتا ہوں یا نثر لکھتا ہوں، تو جب میں نے اس کو اسکرین پہ دکھانا ہوتا ہے تو میں اس کو انتہائی ماڈرن کر کے دکھاتا ہوں تاکہ میں اس آج کے معاشرے سے اس کو ریلیٹ کر سکوں، لنک کر سکوں. تو لیکن ادب جو ہوتا ہے وہ ادب ہی رہتا ہے. آپ اس کو شکل تھوڑی سی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو اس کی بیسکس ہیں، جو اس کی بنیادیں ہیں، وہ ویسی ہی رہیں. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ شعراء کرام اور جو ہمارے ادیب حضرات ہیں ان کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ پہلے تو اس دور میں کتاب کو پبلش کروانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور جب کتاب شائع ہو کر آ جاتی ہے تو کتب بینی کا چونکہ رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے اصل جو مداح ہیں، جو اس کے پڑھنے والے ہیں، وہ کتاب کیسے ان تک پہنچائی جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کتاب کو کسی ایجنڈے کے تحت، اب یہ سخت بات ہے، ختم کیا جا رہا ہے کسی پلان کے تحت. اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں نا تو آپ صرف کتاب نہیں پڑھ رہے، آپ وابستگی دیکھیں اس پیپر سے، اس کاغذ سے، وہ پتہ نہیں کس درخت کا ہے، وہ ایک وابستگی ہے، اس زمانے سے آپ ریلیٹ ہوتے ہیں، لنک ہوتے ہیں. اور بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں یہ کہ یعنی کہ آپ جب اس زمانے سے ریلیٹ ہوتے ہیں نا تو وہ جو لفظ ہے نا، شاعری جو لکھی ہوئی ہے اوپر یا نثر لکھی ہوئی ہے نا، وہ صرف وسیلہ بنتے ہیں، ایک برج کا کام کرتے ہیں اس زمانے تک لے کے جانے، جس زمانے میں وہ درخت تھا، نشو نما پا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے اہم بات ہے. تو یہ جو ہم کاغذ ہوتے ہیں نا، یہ آپ سمجھیں کہ ان درختوں کی طرف سے پیغامات ہوتے ہیں. یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک فلم میکر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، تو آپ کی شاعری اور یہ فلم میکنگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی معاون اور مددگار ثابت ہوئی؟ یہ تو بہت ہوتی ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح کے مصرے کہوں اسی طرح کے فریم بناؤں، کیونکہ میں جب مصرے مجھے آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے میں فریم بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں، جیسے میں کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو میری فریمنگ ہے اس میں تھوڑی سی وہ پوئٹک سینس ہوتی ہے، تو شاید ہو، تو وہ دین اسی وجہ سے ہے. میرا خیال ہے کہ یہی فرق ہے دوسرے ڈائریکٹرز میں اور ان میں، کہ وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ دکھاتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں. جی، تو یہ وہ دکھاتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں اور جو محسوس کر رہے ہیں. بس یہ شاعری ہے. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. یہاں میں انجم سلیمی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کا جو کہ ایک ادارہ بھی ہے، پبلشنگ ہاؤس ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ہم خیال کے نام سے، جہاں آپ کتابیں چھاپتے ہیں، تو کتابیں جو کہ اب محدوم ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پھر سے کتاب کا احیاء کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ کتاب جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کا میڈیم بدل سکتا ہے. جس طرح ڈیوائسز میں آ گئی ہیں کتابیں، لائبریریاں آپ کے ہاتھ میں، ایک چھوٹی سی ڈیوائس میں پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں، دنیا آپ کی ہتھیلی پہ ہے. تو یہ اس نے اپنا علم نے جو اپنا رستہ بدلا ہے
کتاب کے صورت میں. اسے مثبت لینا چاہیے کہ کتاب 500 یا 1000 چھپتی تھی، لائبریریوں کا حصہ بن جاتی تھی اور وہ پڑھنے والے اسے پڑھتے تھے، محفوظ رہتی تھی. اس کا ایک اپنا نشہ ہے، کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو نئی نسل کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. تو ہمیں اپنی نئی نسل کے لیے دیکھنا ہے کہ انہیں کیا سہولت ہے. وہ یہاں بیٹھے امریکن لائبریری سے کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹچ کریں گے اور وہ کتاب ان کے سامنے آ جائے گی اسکرین پہ. یعنی ایک معلومات کا جو سمندر بن گیا ہے اس میں اپنے مطلب کی کوئی چیز ڈھونڈ کے نکالنا بھی ایک طرح سے مشکل امر ہو گیا ہے. ابھی آپ نے تہذیب کی بات کی تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. کچھ میرا خیال ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بہت سارے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، راولپنڈی میں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں. ٹی ہاؤسز کا ذکر بھی ہم سنتے ہیں جہاں آپ جیسے حساس لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ادب تخلیق کرنے والے لوگ جمع ہوتے تھے اور پھر بحثیں ہوتی تھیں، تنقید ہوتی تھی، افسانہ اور شاعری پڑھی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر مزید اس کے سلسلے اس کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوا کرتے ہوتے تھے. کیا آج کل ان چیزوں کا فقدان نہیں ہو گیا؟ فقدان ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوئے. مختلف شہروں میں لوگ اب بھی بیٹھتے ہیں قہوہ خانوں میں. لائل پور میں ہم نے خود ایک لائل پور ٹی ہاؤس کے نام سے ایک ادبی جگہ بنائی ہے جس میں صرف آرٹسٹ آ کے بیٹھتے ہیں، ادیب بیٹھتے ہیں اور نئے لکھنے والے لوگ، وہاں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اجلاس ہوتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری سطح پہ اگر سبھی شہروں میں اس طرح کے قہوہ خانے زیادہ نہ ہوں، ایک ایک تو ہو کم از کم، تو وہاں ہونے چاہیے جہاں لوگ بیٹھ سکیں اور وہ جو گفتگو جو نئے سننے والے جو ہیں وہ اگر سنیں گے، وہاں آ کے بیٹھیں گے، ملیں گے. تو مختلف شعبوں سے، مطلب پاک ٹی ہاؤس آپ سمجھ لیں، وہاں استاد امانت علی خان صاحب بھی آ کے بیٹھتے تھے، فیض صاحب بھی آ کے بیٹھتے تھے، ناصر کاظمی صاحب بھی بیٹھتے تھے اور گویے بھی، سنگر آ کے بیٹھتے تھے. وہ آتے تھے جب مکالمہ ہوتا تھا تو پھر اس زمانے کا ادب دیکھ لیں، اس دور کی موسیقی دیکھ لیں، اس دور کے ریڈیو پروگرام آپ دیکھ لیں. ریڈیو کے کینٹین نے بھی بہت اس میں حصہ لیا ہے، اس تہذیب میں. ریڈیوز کی جو کینٹین ہوتی تھی وہاں جو ریکارڈنگ کے لیے ادیب، شاعر یا فنکار آتے تھے وہ کینٹین پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، ملتے تھے، وہ اپنے خیالات شیئر کرتے تھے. اساتذہ کی جہاں تک شاعری کی ہم بات کرتے ہیں تو شاگردی اور استادی اور اصلاح لی جاتی تھی. تو کیا آج کل بھی انہی خطوط پر شاعری پنپ رہی ہے یا نہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. مشاورت ہونی چاہیے. استادی شاگردی نہ ہو لیکن مشاورت ہو، بے شک دوستوں میں ہو، دوستی کی طرح ہو، چاہے استاد شاگردی کی طرح ہو یا جس طرح دوست سے ہو سکتی ہے. اور یہ بتائیے گا کہ شاعری کا ایک عام لوگوں، شاعری کا یا ادب کا ایک عام انسان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ شعر کا ایک اپنا جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو ایک شعر یا ایک مصرع آپ کی پوری زندگی اندر سے بدل دیتا ہے. آپ کی یہ تہذیب کرتا ہے آپ کے جذبات کی اور آپ کے محسوسات کو تبدیل کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایک شعر یا ایک مصرع آپ کو اگر سمجھ آ گیا ہے یا آپ کے اندر اتر گیا ہے یا اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس کی اداسی نے، تو وہ پوری زندگی آپ کی بدل کے رکھ دے گا. مشاعروں کی تہذیب بھی جو وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے مشاعرے بھی، اور لوگ جو سننے کے لیے دور دور سے انتظار کرتے تھے، آتے تھے، ساری رات بیٹھ کے سنتے تھے. تو وہ ایک شعر ایک مصرع بھی اگر ساتھ اپنے لے کے جاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا مشاعرہ ایک طرف ہے اور وہ ایک مصرع یا ایک شعر ایک طرف ہے، جس نے اس کی زندگی، اس کی پوری اندر کی تہذیب جو ساری اس نے بدل کے رکھ دی. بہت خوب، بہت خوب. جناب انجم سلیمی صاحب، آپ نے اپنی اردو پنجابی کی جو کتابیں ان کا ذکر کیا، اور عماد اظہر صاحب آپ نے 2002 میں شاعری کی کتاب آپ کی منظر عام پر آتی ہے موجود کے نام سے. جس طرح کے انجم سلیمی صاحب کی کتاب ہے میں، ظاہر ذات کے گرد گھوم رہی ہے، تو موجود کا بھی جو دائرہ کار ہے وہ اسی طرح اپنے خود کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اس کے بعد اتنا لمبا گیپ کیسے آیا؟ بس یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک یہ بھی ایک اجازت کی طرح سے ہوتی ہے بات کہ
کتاب اب آ جانی چاہیے اور اب نہیں آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کتاب کا دیباچہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا. نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑے دانشور تھے، صوفی تھے، براڈ کاسٹر تھے، بلکہ ان کی ذات کی کئی جہتیں ہیں اور وہ اگر آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایکنالج دے رہے ہیں. کے جو ایک بڑے شاعر ہیں ظفر اقبال صاحب کالم بھی لکھتے ہیں اور بڑے ظالم نقاد ہیں وہ. جی بالکل، تسلیم نہیں کرتے کسی کو. انہوں نے 3 سے 4 کالم کم از کم ان کی کتاب پہ لکھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ سفر کیوں رک گیا؟ نہیں، شعر کہنے کا سفر تو نہیں رکا جی، لیکن کتاب ایک چھاپنا ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور شاید وقت کی، میں نے بتایا نا کہ ایک وقت ہوتا ہے کتاب آنے کا نا، اور جو کتاب ہوتی ہے وہ اپنے وقت پہ ہی آتی ہے. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ کتاب اپنے وقت پر ہی آتی ہے. عماد اظہر صاحب، آپ چونکہ فلم ڈائریکٹر بھی ہیں، فلم میکنگ کا کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے اس میڈیم میں کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ایک مرتبہ پھر کتاب لوگوں کے ہاتھ میں نظر آئے اور کتب بینی کو فروغ ملے؟ اچھا، کیونکہ ہمارے پاس مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں، جس میں ہمارے پاس تھیٹر بھی موجود ہے، جس میں ہمارے پاس ریڈیو بھی موجود ہے، ٹی وی بھی موجود ہے. فلم ایک بڑی سکرین ہے، اس تک آتے ہوئے وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. یہ جو ہمارے ابتدائی ہیں، ہمارے جو جس میں ریڈیو ہے، ٹی وی ہے اور تھیٹر ہے، اگر ہم یہاں پہ کتاب کی اہمیت، یعنی کتاب کی اہمیت کو ہم اجاگر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے تھیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ریڈیو پروگرام جس طرح یہ ریڈیو پاکستان ایک ادبی پروگرام کر رہا ہے جی. تو اگر اسی طرح ریڈیو پاکستان کو ہی فالو کرتے ہوئے پرائیویٹ ریڈیوز جو ہیں وہ بھی ادبی پروگرام کو لے کے چلیں، جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ماہانہ مشاعرے یا ہفتہ وار مشاعرے باقاعدہ ہوتے تھے اور وہ نشر ہوتے تھے، لوگوں کی اس میں دلچسپی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے. ادبی پروگرام ہمارے جو ہوتے ہیں یا مشاعرے ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ صرف شعراء کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہی سناتے ہیں اور وہی ایک دوسرے کو داد دینا چاہیں تو دیں، نہ دیں تو خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. جب تک آپ سامعین کو اس میں شامل نہیں کرتے، جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں انہیں، تو وہ شعر جو ایک براہ راست اثر کرتا ہے سننے والے پر، وہ اس طرح ریڈیو پہ بیٹھ کے سننے سے شاید وہ نہ ہو. اور اس سے سامعین کی بھی بھرپور دلچسپی پیدا ہوتی ہے. جب وہ واہ واہ کی آواز شاعر کے کان تک پہنچتی ہے تو اس کا بھی دل لگ جاتا ہے، وہ بھی اپنے پورے جڑاؤ کے ساتھ، پورے رانائی کے ساتھ وہ اپنے اندر سے وہ تخلیق نکالے. ہمارے انجم بھائی، وہ جو ہمارے گھروں میں محافل ہوتی تھی، یعنی ادب کی، شاعری کی، مشاعروں کی جو ہوتی تھی، جس طرح، اور واہ واہ کی جو آواز ہے شاعر کے کان تک نہیں پہنچ رہی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص تک بھی پہنچ رہی ہے. وہ بھی چونکتا ہے کہ اس نے واہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے. وہ جب شعر رپیٹ ہوتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ او ہو، یہ تو اس میں تو بڑی گہری بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ابھی ہمارے ہوا کے دوش پہ یہ پروگرام سننے والے سامعین بھی ضرور واہ واہ کریں گے جب آپ دونوں شاعر حضرات اپنا کچھ کلام ہمیں عنایت کریں گے. یہاں کے بعد وہاں بھی قیام ہونا تھا، یہاں کے بعد وہاں بھی قیام ہونا تھا، خدا کے ساتھ ہمارا کلام ہونا تھا. واہ 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 واہ. خدا کے ساتھ ہمارا کلام ہونا تھا، یہ غار اور مدینہ کی سمت جلتا چراغ، یہ غار اور مدینہ کی سمت جلتا چراغ، ایک انتظار میں یہ اہتمام ہونا تھا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ غار اور مدینہ کی سمت جلتا چراغ، ایک انتظار میں یہ اہتمام ہونا تھا، اور اس خرابے کی افسردگی بتاتی تھی، اور اس خرابے کی افسردگی بتاتی تھی کہ اس خرابے نے ایک دن تمام ہونا تھا. تمام ہونا تھا، کیا بات ہے. اور اس خرابے کی افسردگی بتاتی تھی کہ اس خرابے نے ایک دن تمام ہونا تھا. وہ بادشاہ تھا جو شخص مجھ سے پہلے تھا، وہ بادشاہ تھا جو شخص مجھ سے پہلے تھا، میں آخری ہوں کہ جس نے غلام ہونا تھا. واہ 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 واہ. وہ بادشاہ تھا جو شخص مجھ سے پہلے تھا، میں آخری ہوں کہ جس نے غلام ہونا تھا. میں درمیان میں حائل ہوا وگرنہ یہاں،
میں درمیان میں حائل ہوا وگرنہ یہاں کسی فرشتہ نے عالی مقام ہونا تھا. کیا بات. میں درمیان میں حائل ہوا وگرنہ یہاں کیا بات. کسی فرشتہ نے عالی مقام ہونا تھا. بہت خوب. خدا کے ساتھ ہمارا کلام ہونا. خدا کے ساتھ ہمارا کلام ہونا تھا. کیا بات ہے عماد اظہر. اور آپ کا یہ شعر بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ کچھ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو رونا پڑا, کچھ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو رونا پڑا, ہمارا ہجر ہماری بقا میں رکھا گیا, میری طرف سے مجھے آج مار دو لیکن وہ اہتمام زیاں جو فنا میں رکھا گیا. بہت ہی جسے میں کہنا چاہوں کہ بہت ہی اندر تک اترتی ہوئی شاعری. اور اب انجم سلیمی صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ کچھ آپ اپنا کلام ہمارے سننے والوں تک پہنچائیے. جی میں حاضر. سبھی میں ہوتا ہے مجھ میں ذرا زیادہ ہے. واہ واہ واہ. سبھی میں ہوتا ہے سبھی میں ہوتا ہے سبھی میں ہوتا ہے مجھ میں ذرا زیادہ ہے. کیا کہنے. میرے وجود میں کم خدا زیادہ. کیا کہنے. کیا کہنے. سبھی میں ہوتا ہے مجھ میں ذرا زیادہ ہے. میرے وجود میں کم خدا زیادہ ہے. چراغ دھر کے ہتھیلی پہ لا نہیں سکتا, چراغ دھر کے ہتھیلی پہ لا نہیں سکتا. میں جس جگہ ہوں وہاں پر ہوا زیادہ ہے. چراغ دھر کے ہتھیلی پہ لا نہیں سکتا. میں جس جگہ ہوں وہاں پر ہوا زیادہ ہے. ہمارے رشتے میں سچ ہے معاملے میں نہیں. کیا کہتے ہیں. ہمارے رشتے میں سچ ہے معاملے میں نہیں. ہمارے بیچ میں جھوٹی انا زیادہ ہے. ہمارے بیچ میں جھوٹی انا زیادہ ہے. اور یوں ہی نہیں ملے مانی میری خاموشی کو. کیا کہتے. یوں ہی نہیں ملے مانی میری خاموشی کو. بس اپنے آپ کو میں نے سنا زیادہ ہے. یوں ہی نہیں ملے مانی میری خاموشی کو. بس اپنے آپ کو میں نے سنا زیادہ ہے. میں خیر و شر کے توازن میں رہنا چاہتا ہوں. کیا کہنے. میں خیر و شر کے توازن میں رہنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ تو چلے مجھ میں کیا زیادہ ہے. میں خیر و شر کے توازن میں رہنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ تو چلے مجھ میں کیا زیادہ ہے. دنوں کے بعد مجھے اس نے دکھ دیا تھا کوئی. کیا کہنے. دنوں کے بعد مجھے اس نے دکھ دیا تھا کوئی. میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکا زیادہ ہے. دنوں کے بعد مجھے اس نے دکھ دیا تھا کوئی. میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکا زیادہ ہے. میرے وجود میں کم خدا زیادہ ہے. بہت خوب. میرے وجود میں کم خدا زیادہ ہے. اور میرے آنے کی خبر صرف دیا رکھتا ہے. میں ہواؤں کی طرح ہو کے گزر جاتا ہوں. سمٹا رہتا ہوں بہت حلقہ آباب میں چار دیواری میں آتے ہی بکھر جاتا ہوں. یہ خوبصورت شاعری انجم سلیمی کی جو آج ہمارے مہمان تھے پروگرام افکار میں. اور آپ کے ساتھ ساتھ عماد اظہر بھی اس پروگرام میں تشریف لائے. سامعین محترم, وقت کی کمی آڑے آ گئی ورنہ خوبصورت شاعری اور خوبصورت باتیں ہم بھی سننا چاہ رہے تھے اور آپ کو بھی سنوانا چاہ رہے تھے. تو اب اپنے پروگرام افکار سے اپنی میزبان نسرین نقوی, پروڈیوسر کامران طارق کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.